अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि ये सीरियस नहीं, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मेरा सवाल ये है, दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकती हैं? बिल्कुल ऐसे चल सकती हैं जैसे दरिया के या नदी के किनारे साथ साथ चलते हैं, एक दायां होता है एक बायां होता है। ये क्या बात है? जैसे अदालत में मुखालिफ फरीक दोनों साथ साथ चलते हैं। बल्कि एक ज़माने में जब हमारे लोगों के अंदर अखलाकियात का लेवल कुछ और था, मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ आज से कुछ 60 साल पहले की, तो दो लोगों के दरमियान मुकदमे बाजी हुई, तो उनमें से एक ये सच्चा वाक़या है, जब ख़ानदानी लोग होते थे, उनमें से एक के पास गाड़ी नहीं थी, दूसरे के पास थी, वो उसके घर जाया करता था कि यार जल्दी निकल, अदालत का टाइम हो जाएगा, फिर तेरे खिलाफ ना। अंदाजा लगाओ, इतनी ग्रेस थी लोगों में कि यार मेरे साथ वाले ब्लॉक में रहता है, इसके पास गाड़ी नहीं है, ये बसों पे लेट हो जाएगी और अब वैसे लेट हो रहा है, उन्होंने कहा टाइम हो गया चला। पूरे मॉडल टाउन में मुद्दतों ये वाकया मशहूर रहा। तो चलता है, किस किस बैंक किस चीज का नाम है, चुमी चुमी ठा ठा इसका वो होता है। घरों में क्या होता है, सारा कुछ चलता है। सलाहुद्दीन यूबी, रिचर्ड द लायन हार्ट, उनके दरमियान। लेकिन ये बड़े लोगों के दरमियान है, शोधों और छछोरों के दरमियान जो है ना, वो फिर मामला और तरह का होता है। अदरवाइज ठीक है एहतजाज भी, लेकिन फाइनल एहतजाज से पहले पहले ये काम आप कर लें। आप अपनी तैयारी करो, अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपके दरमियान मामला सेटल हो जाता है फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, किसी को अपनी जाती अना और लालच और हवस उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरिट पे देख लें, उसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं। और बाकी जो जराए कहते हैं और ये कौन क्या कहता है, ये है वो है, मुझे ना कभी इससे दिलचस्पी रही है मरियम, ना अब है। मैं जिंदगी में ना कभी रिपोर्टर रहा हूं, ना मैं कभी किसी का मुखबर रहा हूं, मैं तो मिलता जुलता नहीं हूं। और एक बात याद रखना, ये मेरे पे सहाफी होने की अमी तोहमत ही है। सहाफी सिर्फ वो होता है जिसने न्यूज रूम में रातें जागी हों और बतौर रिपोर्टर उसने सड़कों पे धक्के खाए हों, जान मारी हो। मैं हमेशा कहता हूं, कह देते हैं लोग, मैं चुप कर जाता हूं, चूंकि एजाज की बात है साफी होना, कोई ताना तो नहीं है, मैंने कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो बहरहाल बिल्कुल ठीक, नॉर्मल बात है मेरे नजदीक, ये कोई अजीबो गरीब बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान भी जो मुतसादम लोग थे या कौमें थी या मुल्क थे, उनके दरमियान राब्ते भी रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलें आगे। वैसे हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक विफाकी पुलिस का मुजाहिरीन पर मिर्चों वाला पानी फेंकने का प्लान है। बड़ा खूबसूरत प्लान है भाई, चाट मुकम्मल हो जाएगी। अवाम को जख्म देते रहे पहले, फिर अब तक ये अवाम के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। कभी शोशे छोड़ते हैं, इकोनॉमी यूं हो गई, फलानी यूं हो गई, अखबार में पढ़ता हूं कुछ और। मेरे नजदीक महंगाई या माशी सूरत हाल उस वक्त संभलेगी जब अवाम सुख का सांस लेंगे। वो पंजाबी में कहते हैं, भावें तत्ते तवे ते बैठ के कोई ये स्टेटमेंट दबे, वो मैं नहीं मानता। अच्छा, अवाम के जख्मों पे पहले नमक छिड़का, अब माशाल्लाह उसमें ये मिर्चें भी शामिल कर ले, तो अवाम की हड्डियों बोटियों की जो चाट है वो जरा ज्यादा मुकम्मल हो जाएगी, ज्यादा लजीज हो जाएगी। इसलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जख्मों पे नमक के बाद अगर थोड़ी सी मिर्चें भी ऐड हो जाएं तो मसाला पूरा हो जाएगा। अकेला नमक काफी नहीं होता उम्दा चाट के लिए। जी, वैसे ऐसा सब बात तज्जियाकारों का ख्याल है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, शायद एहतजाज की फाइनल कॉल की नौबत ही ना आए। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन याद रखना, जिंदगी में जो कुछ होता है पर्दे के पीछे ही होता है, और पर्दे के पीछे ही हो तो बेहतर है, वरना उसके बारे में और तरह के लफ्ज और इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं। और याद रखना, ये जो पेशावर होते हैं ना, जिन्होंने दुकानें खोली भी होती हैं, रूहानियात के खोखे लगाए होते हैं, ये बहुत दिखावे करते हैं। आपको बेशुमार लोग जिंदगी में ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ये कभी नमाज ही नहीं अदा करते। वो एक बादशाह था, सब कॉन्टिनेंट की तारीख का, जो फौत हुए, उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा मेरी नमाज जनाजा कोई इमामत ऐसा करे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तारीख में वाकया लिखा है, आम है, आपको भी शायद पता हो,
تو جب کوئی آگے نہیں آیا تو سلطان آگے آ گیا. پیپل ور شاکڈ. تو یہ پردے کے پیچھے ہی ہونا چاہیے. بہت کچھ ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے ہی ہوتا ہے, چوک میں نہیں ہوتا. اور کال کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہو, فائنل کال کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے. اس کی وجہ ہے یہ پہلے کیا ہوا تھا. ایک چیز دیکھو, میں ہتھوڑا پکڑ کے پوری قوت سے اگر یہ میز توڑنا چاہوں اور وہ 20ویں 30ویں 40ویں چوٹ پہ ٹوٹے تو میں تو احمق ہوں اگر میں سمجھوں گا کہ یہ 40ویں نہیں. اس کے پیچھے جو 39 جو میں نے بار ہٹ کیا تھا اس کو, ان کا رول ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. پہلے کیا ہوا تھا, بالکل ضروری ہے اب بھی کچھ نہ ہو. بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی لوگوں کے, 25 سال بعد پھر ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے, وہ پردے کے پیچھے دیکھو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. پردہ ضروری بھی ہے. ہم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. کہاں لکھا ہوا ہے یہ آئین میں لکھا ہے کہ عوام کو عزت دو اور فلانا ووٹ کو؟ یہ تو ٹوپی ڈرامے ہیں نا سارے. تو اس لیے ٹھیک ہے یہ نوبت نہ آئے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے کو بڑی توپ چل جائے گی. چلے نہ چلے, لیکن ایسی ہر سٹرائک کے ساتھ ملک کمزور ہو رہا ہے. ویری ٹرو. اس کا امیج برباد. ویسے نہیں رہ گیا امیج, ہمارا کون سا ہونا ہے. میں تو بکواس کر رہا ہوں. بھکاریوں اور قرضوں کے حوالے سے پہچانے جانے والے ملک کا کیا پہلے کون سا بھرم ہے. لیکن اگر کوئی ماڑا موٹا رہ گیا وہ بھی تباہ ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, امیج مزید خراب ہوتا ہے. کوئی قیامت آئے نہ آئے, چھوٹی موٹی قیامت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. حضرت پیپلز پارٹی کی شادیہ مری نے اس حوالے سے کہا ہے کہ حکومت اور مظاہرین کو دونوں کو انتہائی لیول تک نہیں آنا چاہیے. بہت سینسیبل بات کی ہے. ہمارا عام سیاستدان جو ہے شادیہ مری نے بہت بنیادی بالغانہ ہوش مندانہ بات کی ہے. ہر محب وطن پاکستانی جس میں عقل چاہے میرے جتنی تھوڑی ہو وہ یہی چاہے گا. کانفرنٹریشن بیسیکلی کیا ہے؟ پاکستانی ورسز پاکستانی. یار خدا کا خوف کرو, میرے دونوں بازو آپس میں لڑ پڑے. ادھر میرے ہاتھ میں چھری ہو, ادھر میرے ہاتھ میں چھرا ہو. کیا ہے؟ بس کرو یار. ملک کا سوچو. بہت برا حال ہے یار. 77 سال کے بعد بھی ہم بہت ذلت آمیز, بہت غیر معیاری زندگی ہے ہمارے عوام کو. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تم اپنی نسلیں اجاڑ رہے ہو, تم اپنا مستقبل برباد کر رہے ہو. یاد رکھنا بہت سی حرکتیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جن کا فوری نتیجہ ہو نہ ہو. کچھ چیزیں تھیں جن کا نتیجہ تھا مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا, یاد رکھو. لیکن وہ 2 4 6 مہینے 2 4 6 8 10 سال میں نہیں ہوا, وہ 20+ ایئرس لگے. تو یہ جو ہو, ہر ایسی حرکت کے, ہر ایسے تصادم کے, ہر ایسی کانفرنٹریشن کے بعد ملک کمزور تر ہوتا ہے. فاصلے بڑھتے ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں, ریاست کے اوپر سے اعتماد ختم ہوتا ہے, لا تعلقی ہوتی ہے. فائنل کال ہے, ودرا ہو جاتی ہے, فائنل نہیں ہے, یہ سیمی فائنل ہے, اور اس کے بعد 10 کالیں اور ہیں. پھر 11ویں پہ کیا ہوگا, اس طرف دھیان دو. سکون میں آنے دو اس ملک کو, چین ہر بندے کے. کی بنے گا جی, ملک دا کی بنے گا جی. اور جتنا آپ نیچے جاتے جاؤ گے اتنا کنسرن لوگوں کا زیادہ ہے. چونکہ ان بدماشوں کا, بدماش اگین پھر ایک بار یاد دلاؤں, بدماش جس کا معاش بد ہے. اور یاد رکھنا, بچوں کو کھلائے گئے نوالوں میں سے ایک بھی اگر حرام ہے تو سب حرام ہو گیا. جیسے پانی کے خوبصورت صاف ستھرے پانی میں آپ گندگی کا ایک قطرہ ڈال دو وہ سارا برباد ہو جاتا ہے. یہاں ہے کیا, بس کرو, لوگوں کو جینے دو, ریاست کو باعزت بناؤ, باوقار بناؤ. سب جھوٹ لگتا ہے مجھے. کسی نے اپنی ذات سے بلند ہو کے نہیں سوچا اور نہ سوچ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی گھٹیا نائیں ہیں جو کل قبروں میں پڑی ہوں گی.
کسی نے پوچھنا بھی نہیں. پاکستان کا کیسا کیسا بھیانک حکمران کدھر ہے؟ آگے چلتے ہیں حسن صاحب. پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے تماشا جاری ہے. انقلاب اور بغاوت کے فرق کو سمجھا جائے. اس بی بی نو نہ انقلاب دا پتہ ہے, نہ بغاوت دا پتہ ہے, نہ ایک قیدی دا پتہ ہے. قیدیوں کی قسمیں ہوتی ہیں یا مریم جونیئر, قیدیوں کی قسمیں ہوتی ہیں. جاؤ جا کے تاریخ اٹھاؤ. دوسری بات, یہ دونوں لفظ احمقانہ. پاکستان میں دیکھو, میں ارلی 20s تک میں بڑا انقلابی تھا. میرے یونیورسٹی کے دوست آج بھی ہیں, امتیاز عالم ہیں, یہ اپنا انہی زمانوں کے دوست ہیں میرے. افتخار احمد سما بھی ہمارے ساتھ ہیں. بڑا انقلابی رہا ہوں میں بھی. دنیا کا ایک انقلاب ایسا نہیں ہے جو پرانے ظالموں کو ریپلیس کرنے کے بعد کچھ دیر ریلیف, اس کے بعد نئے ظالم, ختم. ایک بتاؤ, ہم ہی ان پڑھ. بغاوت کو خدا کا خوف کرو, جس کا دل کرتا ہے تھوتنی اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے. کسی کو دارا اسلام سے خارج کر دیا, کسی پہ غداری کا لے, بولے کوئی شرم کرو یار. مجرم ہوگا سزا دو, جو کرنا ہے کرو, بٹ مطلب بات تو کو ڈھنگ کی کرو. اس ملک کی تاریخ میں کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جس نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہو؟ کوئی تو خیال کرو. جھک ماری ہوگی پالیٹکس میں, اور جرم کیا ہوگا, ٹھیک ہے, مطلب بندہ سوچ تو لیتا ہے, مطلب تھوڑی سی گریس. ورلڈ کپ 77 سال میں ایک نصیحت, حالانکہ آئی ہیٹ کرکٹ, پہلی بار نہیں کہہ رہا, مجھے تو پتہ نہیں ان کے کھلاڑیوں کے نام کیا ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں ٹیم میں. ہر بار پوچھتا ہوں باتوں میں, جب کبھی بات ہو رہی ہو کرکٹ کی تو وہ بتاتے ہیں, میں پھر بھول جاتا ہوں. کوئی دلچسپی نہیں مجھے. الٹا میرے اندر ایک ریئیکشن ہے اس کے خلاف. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, اپنا ایک کھیل نہیں. ہاکی تھی, آپ نے اس کو ٹھڈے مار کے گندی نالی میں پھینک دیا. گوروں کی ہر چیز اٹھائے پھرتے, پٹیاں جینا پائیاں یا تسی بتیاں جلا رہے ہو, ٹی وی دیکھ رہے ہو, کیمرے چل رہے نے, سیل فون پھڑے نے, تو وہ بے راہ روی کا شکار ہیں. کوئی ہوش کرو. انقلاب اور بغاوت کو سمجھو. الزام لگانے سے پہلے سوچ لو, لگاؤ. ناپسندیدہ ترین آدمی بھی ہوگا اگر میرے لیے, میں کروڑ بار سوچوں گا یہ دارا اسلام سے کے اندر ہے کہ باہر ہے, جنہیں ٹھیکے لائے وہ کاروبار ہے ایک, یا فلانا غدار ہے. وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تمہاری مکروہ ترین تاریخ ہے. جاؤ جا کے پڑھنے کی زحمت نہیں میں آپ کو دیتا, چونکہ ہمارے اندر عادت ہی نہیں ہے پڑھنے کی. تم ایسے کرو ایک کام, وہ کیا نام ہے اس کا, ارطغرل تھا پہلے, اس کے بعد آیا اپنا غازی عثمان, اور ایک چل رہا ہے صلاح الدین ایوبی. وہ پڑھو. ایک دوسرے کے گٹے کھینچنے والے لوگ, دیکھ لو. مجھے پتا ہے یہ ڈرامہ ہے, اور میں نے ان دونوں پہ سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. میں اور وجوہات کے تحت دیکھتا ہوں. ایک تو مجھے اس میں اسکیپزم ہے, مجھے کچھ تھوڑا سکون ملتا ہے کہ شاید کبھی پھر ایسا وقت آئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیریلز اس لیے دیکھنا, میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہے کہ تمہیں دلچسپی ہے, دیکھو کسی کتاب میں ٹرکس کی جو زندگی ہوتی ہے, ان کا جو لائف سٹائل, کھانا پینا کیسا تھا, رہنا اٹھنا, باپ بیٹے کا تعلق کیا تھا, باپ بیٹی کا تعلق کیا تھا, میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیا تھا, عورت کا رول کیا تھا, یہ اس طرح نہیں لکھا سمجھا جاتا. مطلب میں نے نہیں کبھی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے ٹرکس میں, وہ ایسے ایک روٹی توڑ کے دائیں بائیں دیتا ہے, وہ پھر آگے دیتا ہے. دس از ایجوکیشن. قیدی میں فرق ہوتا ہے. بی بی قیدی کیا ہے؟ لسٹ گنواؤں قیدیوں کی دنیا کی تاریخ میں, اور ان کی لسٹ گنواؤں جن کو پھانسیاں دے دی گئیں, لیکن وہ زندہ ہیں, باقی مردے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے وہ چھوڑو. ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے نیب کے آفس پہ پتھروں اینٹوں سے حملے, ایک قیدی کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ پلیٹلیٹس گرا کے لندن ایکسپورٹ کر دیا. کبھی وہ ایک قیدی لندن جدے بھاگ گیا. چھوڑو.
یہ چھاج تو بولے چھلنیاں بھی بولتی ہیں اس ملک میں نہ لفظوں کا پتہ. وہ شہری رحمان نے ایک بار وہ عمران نے کہیں کہہ دیا کہ مغل ترک تھے وہ مذاق اڑانے بیٹھ گئی. میں نے کہا کوئی شرم حیا کرو, مغل ترک ہیں لیکن نہیں پتا. بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, جاہلوں کی آخری قسم. چلیں نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی آزاد قیادت کو وقت ملے تو کوٹ لکھپت جیل آئے. 1 سال سے زائد عرصے سے یاسمین راشد, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ یہاں قید ہیں. یار دیکھو بات سنو, میں تو ہمیشہ, میں نے تو شاید گالیاں کھانے کا ٹیکا, میری صحت پہ اثر کوئی نہیں پڑتا. مجھے یہ بددیانتی خیانت لگتی ہے, جیسے میں سودی کاروبار کر رہا ہوں یا اللہ معاف کرے کوئی اور مطلب کسی کی جیب کاٹ رہا ہوں. جتنی عقل سمجھے اس کے مطابق سمجھ. دیکھو بات سنو, اب شاہ محمود قریشی ایک انتہائی نستعلیق, نفیس, ٹو دا پوائنٹ, انتہائی ڈیسنٹ آدمی, ٹھیک ہے. پارٹی میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اچھا, یاسمین راشد ہو گئی, اپنا اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, یہ تنزیہ بات کی ہے. لیکن وہ چونکہ ایک ڈیسنٹ آدمی بیچارہ, وہ قریشی صاحب نے کہا ہے کہ یار پی ٹی آئی کی آزاد قیادت کو وقت ملے تو کبھی کوٹ لکھپت جیل. کیا ہے یہ ہمیں ایکسپوز کرتا ہے. دس از آور کیریکٹر. ادھر بھاگے جائیں گے, دائیں بائیں نہیں, ایک ساتھی, ایک رفیق سمجھ کے, ایک فلانا. تو ہمیں بچپن اسکول ڈیز کے دوست یہ وہ کلیکشن سب اکٹھے کر کے پتہ نہیں تصویریں دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں جو نہیں رہ گئے یا جو ملک سے باہر ہیں. کوئی شرم حیا نام کی چیز ہی نہیں. یہ ہلکا سا طنز ہے. سب سے بڑا عذاب دیکھو جیل, باقی تو اپنی جگہ پہ تنہائی ہے. اس میں اگر کوئی ملنے چلا جائے کو آدھے گھنٹے کے لیے, کوئی بندہ ریلیکس کر جاتا ہے, یہ فلانا ہے ٹمکانا ہے تو. لیکن بہرحال شرم حیا گریس کبھی تھوڑی بہت تھی, لیکن میں نے بتدریج ان چیزوں کو فیڈ آؤٹ اس ملک میں ہوتے دیکھا ہے. ایک لجپال ہمارے ہاں ایک لفظ ہے, تو میں نے اپنے بیٹے کا نام لجپال رکھا تھا. تو میری بہنیں جو ملک سے باہر ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ اکراس دا بارڈر وہاں لاجپال یہ نام ہوتے ہیں. تو میں پھر چپ کر گیا. تو لاجپال ہونا ایک آدمی کی صحیح پہچان یہ ہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, کیا موجودہ ٹینس سیاسی صورتحال کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوا تو اس پہ ملک پر کیا اثرات ہوں گے؟ آپ حکمرانوں کو اس مسئلے کا کوئی حل دیں گے؟ نہیں, میں حل کوئی نہیں دوں گا. میرا کام نہیں ہے یہ حل چل دینا. دیکھو بات سنو, ہر مسئلہ موت, بلکہ اس کو بھی ویسٹ کی طرف سے چیلنج آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں موت آپشنل ہوگی. If you don't want to die and you can afford it, you'll never die. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال زندگی میں مسئلہ اپنے حل کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. یہ قدرت کا قانون ہے جنرلی اسپیکنگ. اچھا, ذہن اور ظرف زندہ ہو, سیاسی صورتحال کو ڈیفیوز کرنا, میں تو کہتا ہوں اس کو ٹریک پہ لانا بھی ممکن ہے. لیکن اگر میری انا یا مجھے اپنے ملک سے بھی زیادہ قیمتی لگتی ہے, ادروائز کیا ہے یار, خاندانوں کے, ہمارا لائل پور کا ایک خاندان ہے, بہت نہیں ایک دوسرے کتنے بندے مارے, بٹ فائنلی ہو گیا. حضور کا یاد رکھنا, جو کوئی انسان اس چیز کے قریب سے نہیں گزر سکا, بڑے سے بڑا لیڈر, خاکے پا بھی نہیں ان کی. وجہ انہوں نے آدمیوں کو انسان بنایا اور بدترین دشمنیوں کو انہوں نے بھائی چارے میں بدلا. اور کہا کیا کہ ایسے ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جس کا کوئی ایک عضو یا کسی حصے پہ زخم آئے گا پورا جسم. تو ٹھیک ہے, عوام کی ایک اپنی ٹینشن ہے, ہوائی. حالانکہ مجھے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیا لینا دینا ہے.
کون اندر ہے کون باہر ہے فلانا, جا روٹی کماؤ تینوں ملتی نہیں تو روندے پھر دے ہو. لیکن وہ ہے ان کا ایک مسئلہ. اور بات سنو, یہ اناؤں کی مالش تو نہیں اگر آپ نے کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کا بھرم رکھ لو. لوگوں کو اور تو دینے کو تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اپنا بھی بھرم رکھ لو. یہ بہت ضروری ہے. لوگ اس کو بھی سمجھیں گے کہ ہماری عزت گئی. یہ دیکھو میجورٹی آف دا پیپل زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, یہ صدیوں سے جی بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, اور تم عوام کے لیے اور کچھ نہیں. تو میجورٹی آف دا پیپل, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, کس کو نہیں پتا. تو اس کا کون سیاسی کو توپ ہے. اپنا بھرم بھی رکھ لو, لوگوں کا بھرم بھی رکھ لو, اس ملک کا بھرم بھی رکھ لو. چلو اچھا صاحب, سابق اصل گورنر ریالٹی یاد رکھنا, ہاں وہ عوام ہے. ہاں جی. دوسری طرف سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے گی, پی ٹی آئی کا احتجاج لمبا نہیں چلے گا, ان کے ورکرز تھک چکے ہیں. صاحب قسم دا سیاستدان ہے بیچارہ, یہ اسد عمر کے بھائی ہیں یہ. جی بیبا اچھا آدمی ہے, میری ایک آدھ دفعہ کو فون پہ بات انہوں نے کی تھی, مجھے یاد نہیں, بات پرانی ہے. بھلے آدمی ہیں لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ میں نے ابھی مثال دی ہے نا کہ ایک چیز توڑنے میں اگر آپ کو 100 دفعہ ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے اور وہ سمی چوٹ پہ ٹوٹتی ہے تو وہ تو بڑا یمک ہوگا جو کہے گا کہ اس چوٹ پہ ٹوٹی ہے. 99 چوٹوں کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا. حکمران تھکتے ہیں, رعایا نہیں تھکتی. تھک گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ نہ مہنگائی سے تھکے, نہ اپنی ذلت اور نا انصافی پہ تھکے, نہ لاقانونیت پہ تھکے, نہ بھوک سے تھکے, نہ بے روزگاری سے تھکے. عوام زندہ رہتے ہیں, باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. عوام موجود رہتے ہیں, بالکل. باقی یہ سب آنے جانے والی یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. انسان ہوتا کیا ہے؟ آخری غسل خود نہیں دے سکتا, آخری لباس کفن ہے وہ لوگ کوئی اور پہناتا ہے, چارپائی پہ کوئی ڈالتا ہے, قبرستان اور لوگ لے کے جاتے ہیں, گورکن اس کی قبر کھودتا ہے, باقی سارے رل مل کے مٹی پاندے ہوتے. اس جگہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے قبر میں ڈال دیا وہ مٹی ڈال لیں, وہ بھی لوگ کرتے. تو اس لیے چھوڑو, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سردار لطیف کوسہ نے چیلنج دیا ہے کہ وزیر اعظم بغیر پروٹوکول کے اپنے حلقے میں جا کر دکھائیں. مجھے دیکھو بات سنو, کہتے ہیں نا تو پرانا بندہ جڑا بڑا نوٹی ہے, سردار صاحب میرا خیال ہے بہت زیادہ شرارتی ہو گئے نے. مطلب یہ چک چکا کے وزیر اعظم نو نا میں کی کروانا چاہ رہے ہیں بےچارے وزیر بغیر. مطلب یہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کو بھڑکانا اور یہ اور وہ کہ جی بغیر پروٹوکول کے اپنے حلقے میں جا کر دکھائیں, خدا کا خوف کریں. مروانا جی انہوں نے میں چک چکا کے بغیر پروٹوکول دے حلقے چ بھیجنا ہے. چاہتے کیا ہیں سردار لطیف کوسہ صاحب؟ آپ اس عمر میں اور اس مقام اور مرتبے پہ اس طرح کی شرارتیں زیب نہیں دیتی. آپ چھیڑخانی سے بعد آ جائیں. جی حضرت صاحب, اب ذرا روٹین سے ہٹ کر ایک سوال ہے, ریپیٹیشن یا تکرار کی زندگی میں کوئی اہمیت ہے؟ زندگی اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو ان پڑھ جاہل ٹائپ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ریپیٹیشن نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے, یہ ہوتی ہے ری انفورسمنٹ. میں نے شاید کل پرسوں بھی یا پچھلے کسی پروگرام میں شعر سنا ہے, سبحان اللہ دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے, سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. آپ نے نہیں بیٹا وہ دیکھا ہوگا منظر, وہ ایک زمانہ تھا ایسے 50-60 سال میں, کارپوریشن کے نلکے ہوتے تھے, جگہ جگہ پتھر کا سلیب ہوتا تھا, وہ پیالہ بن جاتا تھا. قطرہ قطرہ پانی پتھر کو پیالے میں تبدیل کر دیتا ہے. قرآن پاک میں غور کرنا, مختلف انداز میں جو باتیں کی گئی ہیں, سبحان اللہ, کہ پتہ نہیں کون سے انداز کی بات کسی کو کلک کر جائے, اس کو اس طرح سمجھ آ جائے. اس طرح کبھی غور کرو, قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوگا ایم شیور, تو ذرا غور کرو. اچھا زندگی تو سوائے تکرار کے کچھ نہیں. یہ چاند سورج کیا کرتے ہیں؟ یہ اربوں کھربوں سال ہو گئے,
सूरज तलू होता है, गुरूब होता है, कहीं और जाके मजदूरी शुरू कर देता है, फिर चांद ये वो। अच्छा, सांस क्या है? माँ के पेट में ही हम सांस लेना शुरू कर देते हैं, कब्र तक तकरार। कुछ शर्म करो भाई, साई ले जा रहे हैं तुम। खून की गर्दिश क्या है? तकरार है। गाड़ी का चलना क्या है? तकरार है। आपकी जितनी भी उम्र है, आप 100 साल भी हैं तो क्या है, 1 साल के हुए उसके बाद उसको 100 दफा आपने रिपीट कर दिया। ये नहीं होता इस तरह, ये अहमकाना बात है। रेपिटिशन और चीज, तकरार तो जिंदगी है जिसे हम तकरार कहते हैं। देखो बात सुनो, बार 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 अपने खालिक को याद करना, दिन में 5 बार, बस। वो रेपिटेशन नहीं है, वो तरीकेकार होता है। देखो ये जो जिम जाते हैं बच्चे, व्हाट इज दिस? एक खास टाइम पे उठे, गाड़ी निकाली, जिम चले गए जी, 2 घंटे बाद वापस आते हैं, व्हाट इज दैट? अच्छा, इसके और बहुत से अंग्रेजी में रेपिटेशन और रीइंफोर्समेंट, इसके बहुत सारे मुतबादलात हैं, उसकी तफसील में नहीं जाते। तो ये तकरार जिंदगी है। सांस क्या है यार? खून क्या? अच्छा, दिल धड़कई जा रहा है बेगैरत, बाज ही नहीं आंदा, बाद आ जाएगा तो फिर कहानी खत्म, तकरार खत्म, कहानी खत्म। दिल धड़क रहा है, लिवर मुसलसल अपना एक काम किया जा रहा है, खुदा की कसम हैरत अंगेज है। इंसानी बदन या हैवानी बदन भी इवन, ये पहेली है बहुत बड़ी। लेकिन हम जैसे लोगों को तो ये कह दी तो फलाना यूं है वो है, वो पता नहीं, वो बंद कर दो जड़ा उन्हें किसी आलम दीन ने छड़ी पिछले दिन, वो तो खैर वो बैकआउट कर गए, अच्छा किया। अच्छा साहब, हम इसी के ऊपर बात करने लगे हैं। सवाल है, देखो पंखा है, पंखा तकरार की वजह से ही पंखा है ना। अगर वो इंज 2 चक्कर काट के बंद हो जाए फिर काहे का पंखा? वो पौधा तकरार है, उसके बीज गिरते हैं, फैलते हैं, कोई इधर उधर, जंगल में किसी ने लगाए होते हैं, नहीं, एक साइकिल है जो चल रहा होता है। बारह चलें। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया, जबकि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील एक सोशल मीडिया पॉडकास्ट में कहा कि VPN पर कोई लेबल लगाने से पहले मोबाइल फोन को गैर इस्लामी करार दिया जाए। मौलाना तारिक जमील ठंडे मीठे प्यारे मुतवाजन आदमी हैं, उन्होंने एक मुतवाजन सा प्यारा सा ऐसी चपत लगाई। मैं चूंकि लठ मार आदमी हूँ, मेरा को और तरीका है, वो चूंकि बहुत बहुत तहम्मुल बुर्दबारी है उनके अंदर, उन्होंने एक प्यार की जैसे बच्चे को नहीं चपत लगाई है। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि इस खाकसार समेत पाकिस्तान के किस किस दानिश्वर ने, जर्नलिस्ट ने बोल बोल के और लिख लिख के इसे आईना नहीं दिखाया? हमारी बर्बादी का सामान ही ये है, यही कुछ है। मैंने एक बात सुनो, मैंने एक बार तो किसी और वो ज़ियाउल हक के हवाले से लिखा था, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये शहर आसेब है। मौलाना तारिक जमील जैसे आलम दीन को अगर ये कहना पड़ा है कि VPN गैर शरई है, तो फिर मोबाइल फोन भी गैर शरई, सब कुछ ही गैर शरई। तो ये तो लाउड स्पीकरों को है, पता नहीं किन किन मकाना स्टूपिड बातों पे। और बात सुनो, एक बात तुम बताऊं, मुसलमानों को बर्बाद करने में एक खास सहनियत का शेखुल इस्लाम था। टर्की सल्तनत उस्मानिया 600+ ईयर्स 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत करने वाले तुर्क मुसलमान, पहला प्रिंटिंग प्रेस लगा, उसके खिलाफ अलमे बगावत और जहाद बुलंद कर दिए। मुसलमान सदियों पीछे जा पड़े। याद रखना, किताब एक जमाने में बहुत बड़ी अय्याशी थी। प्रिंटिंग से पहले सिर्फ रऊसा बादशाह उमरा वो किताबें, चूंकि वो हाथों के लिखे हुए नुस्खे तो कौन अफोर्ड करे, वो थोड़ी सी के लखा की तादाद आ गई जी, ये कोई हरारी की किताब है या फलां की है, क्या है उसका बुरा हो। उसने आलम इस्लाम को ऐसी जर्ब लगाई, मेडिकल कॉलेज
پہلا جب وہاں بنا اس نے کہا نہیں, ڈائسیکشن کو اس نے انٹرپریٹ کیا مسلح ہے اور مسلح حرام ہے, یعنی لاش کی کاٹ پہ. تو تم نے انسانی بدن اگر کسی کو سکھانا ہے تو کاٹ پیٹ کر کے سکھاؤ گے. اب کیا ہے, ایک بہت ساریاں چیزیں انہوں نے برباد کی تھیں, اور نتیجے میں مسلمانوں کا اور ان کے ساتھ جو جن کے ساتھ وہ کمپیٹ کرتے تھے دنیا میں اور لیڈ کر رہے تھے, وہ اتنی صدیاں پیچھے جا پڑے ہیں. 100 جتیاں بھی کھاندے ہیں, 100 گنڈے بھی کھاندے ہیں. اب اتنا گیپ بڑھ گیا ہے کہ مجھے بھول آتا ہے کبھی کبھی یہ گیپ فل نہیں ہوگا. میں آج یہ بات کر رہا ہوں, آج اب بھی ان کو ہوش نہ آیا, یہ گیپ یہ الٹے بھی لٹک جائیں گے. وہ بات سنو, انہوں نے سپر ارتھ, خلا میں ٹماٹر, چاند پہ وہ پتہ نہیں وہ بلاکس بنا رہے ہیں تعمیرات کے لیے. تم کیا ہو, یہ غیر شرعی ہے, یہ شرعی ہے, یہ فلانا ہے. اور سوچ تو لو, قرآن پاک کو سمجھو, عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہونا سیکھو. یہ قرآن کی وزڈم کہتی ہے, لیکن خدا کا واسطہ ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ ذہنیت جو ہے, یہ اسلام کے لیے, عالم اسلام کے لیے ایک تو ہوتا ہے پتوار جو کشتی کو آگے لے کے جاتا, ایک ہوتا ہے لنگر جو جہاز کو ہلنے نہیں دیتا. یہ لنگر ہیں. قرآن پاک تو وزڈم کی آخری انتہا, ان کو چیزیں انٹرپریٹ ہی نہیں کرنی آتی. یہ ایجاد کب ہوئے یہ لوگ؟ ملوکیت, سادہ زبان میں بادشاہت, وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے, ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے, ختم ہو گئی بات. حضرت صاحب, دوسری طرف چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ وی پی این کے مثبت استعمال میں کوئی قباحت نہیں. وی پی این والے بیان میں لفظ غیر شرعی ٹائپنگ کی غلطی تھی. چلو یار, اس بندے کی جان چھوڑ دو, شریف آدمی, سویٹ آدمی ہے یہ بھی, اچھے, لیکن یہ فضول بات ہے. غیر شرعی ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی. ٹائپنگ غلطی کس طرح ہو گئی بھائی؟ وہ اس میں ٹائپنگ کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ایک آدھ لفظ غلط ہو گیا, اس کے سپیلنگ غلط ہو گئے, وہ ٹائپنگ کی کتنوں غلطی ہو گئی. اور یہ جملہ پھر ٹھیک نہیں ہے کہ وی پی این کے مثبت استعمال میں کوئی, کیوں بھائی؟ ہر چیز کا منفی استعمال ہے. یہ کروسیڈ جو مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں نے لڑی, وہ کیا تھی؟ ان کے مذہب میں تو ہے کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو. سلیپی جنگیں, گھنڈے تھے, بھوکے ننگے, یہ وہ, ان کو موبلائز کر کے. مطلب مذہب کا استعمال غلط نہیں ہوتا, بتاؤ؟ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. اس کو مار دیا, اس کو مار دیا, فلانا. اچھا, مثبت استعمال, وہ مثبت منفی نہیں ہوتا. ہمارے سرحدوں پہ کھڑے یا ہمارے فوج کے کسی بندے کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہوگا وہ مثبت ہی مثبت ہے. چاہے ہزاروں دشمنوں کو اڑا کے رکھ دے, کسی گنڈے کے رازن کے ہاتھ میں ہوگا تو غلط ہوگا. یہی حال کیمرے کا ہے. پورنوگرافی کے لیے استعمال کرو گے تو غلط ہے. اس سے اگر جا کے مقدس مقامات کی تصاویر بناؤ گے تو خوبصورت ہے. کس چیز کا استعمال غلط نہیں ہوتا؟ لاؤڈ سپیکر کا استعمال, اسی کمیونٹی نے کہا تھا کہ یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, اب جانے نہیں چھوڑتے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ٹیکنالوجی سے مت لڑو. عالم اسلام کو اس بات نے, اس اپروچ نے, اس ذہنیت نے برباد کیا, پیچھے رہ گئے. یہاں بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں. مثبت کس چیز کا؟ ایٹم کا استعمال مثبت بھی ہے, منفی بھی ہے. تو چیزیں نہیں غلط ہوتی, رویے غلط ہوتے ہیں. ایک بندہ ہے جو قاتل ہے, پیشہ ور قاتل ہے, اسمگلر ہے, فلانا ہے, تو بندے کا اچھا استعمال, خود بندے کا. یار میری سمجھ سے باہر ہے, خدا کا واسطہ, غاروں سے باہر نکلو. ریلیجن کی کریٹو انٹرپریٹیشن کرو. شریعہ کا مطلب ہے مسلسل بہتا ہوا پانی. شریعہ کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل بہتا ہوا پانی. جو رک جائے تو عربی میں ہی ایک لفظ ہے, کریگا. عقلیں استعمال کرو. قرآن پاک کو کا سطح ہی نہیں, جھاگ سے کھیل کے آ جاتے ہیں, تہ تک جاؤ, تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے.
صدیوں آگے کی خبریں ہیں، لیکن نہیں نکل، مطلب عجیب و غریب بات ہے یار. کون سی، مجھے کوئی ایک چیز بتاؤ، ایک چیز. انسان کا بھی غلط استعمال ہے، صحیح استعمال. وہ جو کیا تھا جس نے کلا الموت، وہ کیا پہاڑی پہ کھڑے لوگوں کو یوں اشارہ کرتا تھا، اوپر سے کود جاتے تھے. وہ زندگی میں ان کو جنت کے مزے دیتا تھا، ان کو ڈرگ کرتا تھا، ان کو فلانا کرتا تھا فلانا. تو مطلب یہ کیا ہوا؟ انسان کا اپنا ناجائز استعمال ہے. انسان جائز طریقے سے بھی استعمال ہوتے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے بندے مروا دیتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے بتاؤ مجھے. یہ فضول باتیں جب تک ان چنگلوں سے نہیں نکلیں گے، اور میں تو کہتا ہوں اب نکلیں یا نہ نکلیں، ہمارا پینڈا کھوٹا ہو چکا ہے. ایک فرق ہوتا ہے مریم، دنیا کا جو سب سے تیز رفتار آدمی ہے اس کو آپ یہاں لاہور سے کہو نالا لئی، اور اس کے کنارے 10 فٹ کے فاصلے پہ ایک معذور ہے جو رینگ کے چلتا ہے، رینگ کے. وہ یہاں سے تیز رفتار بھی اگر بھاگے گا، اس سے پہلے وہ معذور آدمی نالا لئی کراس کر لے گا. ہمارا اور مہذب دنیا کا، ترقی یافتہ دنیا کے درمیان فاصلہ ہر ایک دن میں 1 صدی بڑھ رہا ہے. یہ مینٹالٹی ہے. بہرحال چلو. حسن صاحب، کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ وی پی این کو غیر شرعی اس لیے بھی قرار دیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکا جا سکے. یار آٹومن امپائر، ابھی میں ان کا ذکر کر رہا تھا، آٹومنز کا، اس وقت تو کوئی پی ٹی آئی نہیں تھی نا. یہ مینٹالٹی ہے ہماری. ٹھیک. ہمارے اندر ایک مخصوص ذہنیت ہے، خدا کی قسم صریحاً. اور مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو ان سے مسئلے سمجھنے جاتے ہیں. قرآن پاک، میں عربی نہیں جانتا، قرآن پاک آپ، میں نے بچوں کو اردو اور بعد میں انگریزی میں پلے تو پڑھے. قرآن پاک حضور کی سیرت، خطبہ حجت الوداع. اگر آپ کے اندر کھوٹ نہیں ہے، آپ کے اندر چور نہیں ہے، اور آپ وارداتیے نہیں ہیں، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. 99% سے زیادہ کیا لوگوں کو زندگی میں، اور یہ جو مسئلے بیان ہوتے ہیں، فلانا بریکیاں، جو عام بندے کا زندگی میں تعلق ہی کوئی نہیں. میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بڑھا. 4 6 8 10 موٹیاں گلیں ہیں. یہ پہلے مسائل گھڑتے ہیں، پھر ان کے حل بتاتے ہیں. صحیح. وہ 1 ملین کو ہوئے گا، جلا کو بڑا کمپلیکیٹڈ ہوئے گا، وہ چلا جائے. باقی ایز اے مسلم مجھے تو نہیں کوئی عالم علم چاہیے. کیا کرنا ہے میں نے؟ حضور کی جو تعلیمات ہیں، قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، ان میں سے مطلب کیڑی چیز ہے جیڑی تو سمجھ نہیں بڑھتی. یہ وارداتیوں کا کام ہے کہ وہ مسئلے مسائل کرتے ہیں. مجھے پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ختم. زندگی ساری ایک جملہ، جو ملاوٹ کرنے والا ہے، جو رشوت کرنے والا ہے، جو فلانا فلانا، یہ سارا پتا ہے. تو تم کیا مجھے بتانے آئے ہو بھی؟ اور عالم، دیکھو بات سنو، میں تو دانشور عالم، مجھے تو ان لفظوں سے چیڑ ہے. سینئر، بھائی میں نے جوانی موت آ جاندی، میں سینئر نہ ہوں، میں اس پہ بھی بھڑک جاتا ہوں. بالکل. عالم کیا ہونا ہے؟ مجھے اپنی کمر پہ تل کا نشان ہے، کوئی بتائے تو بتائے. روٹی میں اپنے لیے آٹا نہ گوندھ سکتا ہوں، روٹی بنانی آتی ہے. مردوں کو تو نہیں آتی، 99% لوگوں کو نہیں آتی. کھانا بنانا آتا ہے، کپڑا بننا آتا ہے، اس کو سینا آتا ہے، جوتا اپنا بنا سکتے ہو خود. دنچ درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، کوئی فلانا ہو جائے، ٹمکانا، تو کیا تمہیں ڈاکٹر چاہیے؟ قدم قدم پہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. عالم اچھا، جنہوں نے دنیا الٹ پلٹ کے رکھ دیتی، وہ تو عالم ہے ہی کوئی نہیں. آئنسٹائن بیچارہ سیدھا سادہ آئنسٹائن ہے، نیوٹن بیچارہ سیدھا سادہ نیوٹن ہے. ایتھے چھم چھلو لما، وہ اللہ معافی. عالم وہ اس لیے نہیں ہے کہ عالم صرف ایک ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے، وہی عالم ہے. ادھر خدا کی پناہ بھائی، بنیادی باتیں. میں دیکھو، میرا رہبر اور رہنما
اگر میرے اندر اپنا کوئی کھوٹ ہے, گندگی ہے, وہ اور بات ہے. قرآن پاک ہے, مجھے عربی نہیں آتی, میں اردو میں پڑھ لوں, انگریزی میں پڑھ لوں, اور اگر میرے دل میں کھوٹ نہیں ہے میسج مل جائے گا مجھے. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.